बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल साहिल तमन्ना पार्ट 2। वो हंसान ही था, हंसता मुस्कुराता, उमैर से बेतकल्फ़ी से बात करता, कभी इसका हाथ हाथों में लेकर कभी इसके शानों पर बाजू रखकर गुफ्तगू करता जैसे वो क्लोज़ फ्रेंड्स रहे हों। उमैर की आंखों और फुफ्फो के चेहरे पर इसे वो एतमाद से पूरी ज़िंदगी से भरपूर चमक नज़र आई। वो चमक, वो एतमाद जो वो देखना चाहती थी, वो आसूदा हाली जो दिलों को, इन्हीं रूहों को भी सरशार कर देती है। इस दिन मम्मा और भाभी अनारकली गई हुई थी। पापा, आमिर और आबिद भाई ऑफिस। वो घर में रुक गई थी। मौसम अबर आलूद था, हवा ने अपने आंचल समेट लिए थे। माहौल पर बेकैफ उदासी फैली हुई थी जो गैर महसूस तरीके से इसके दिल तक रसाई पा चुकी थी। वो समझ नहीं पा रही थी, कई दिनों से इसके अंदर बेचैनी और इस्तरार सा फैल गया है। दिल कोई अनजानी सरगोशी करने लगा था, जैसे किसी को चुपके चुपके याद कर हो, किसी की दीद का तमन्नाई हो, पर किसका? कौन है वो? इसने गहरी सांस लेते हुए खुद से पूछा और जवाबन जो अक्स उभरा, इसने इसे आंखें खोलने पर मजबूर कर दिया। दिल की धड़कनों के शोर में जिसका नाम गूंज उठा था, वो वही संगदिल और बेमुरव्वत शख्स है जिसने कभी इसे काबिल इत्मीनान न जाना था, जो इसे नफरत करता था। इसकी कश्ती साहिल पर आकर डूबेगी, इसे ये मालूम ना था। दिल की इस चालबाजी में वो शशदर बैठी थी कि मुलाजमा ने मेहमान के आने की इतला दी थी। इस वक्त मेहमान की आमद नागवार लगी थी, मगर घर में किसी के ना होने के बायस हक्के में इज़बानी से अदा करना ही था। वो खोई खोई सी लिविंग रूम में दाखिल हुई थी और घबरा कर रुक गई। इसके दिल का चोर सामने सोफे पर बड़ी शान से विराजमान था। क्या इसकी तड़प इतनी शदीद थी जो इसे यहाँ खींच लाई थी, या वो महज आंखों का धोखा था जो हसान इसके सामने बैठा था? अस्सलाम वालेकुम। इतनी हैरत से क्या देख रही हो भाई? मैं बजाते खुद हूँ, कोई मेरा भूत नहीं है। वो दिलकश अंदाज में मुस्कुरा कर गोया हुआ। आप इस तरह तन्हा आए हैं? वो खुद पर काबू पाने की तगोदो में हकला गई थी। फिर क्या बारात लेकर आता? इसके भारी लहजे में तपिश थी। मेरा मतलब है मुझे तन्हा ही आना था। इसकी पुरशोक निगाहों से वह बुरी तरह बौखलाई थी। नामालूम आज क्या हुआ था जो अनोखे हालात से इसका वास्ता पड़ रहा था। मम्मा और भाभी शॉपिंग सेंटर गई हैं। रमज़ान आने वाला है, इसी की तैयारियों के सिलसिले में। आप क्या लेंगे, चाय, कॉफ़ी या कोल्ड ड्रिंक? फ़िलहाल कुछ नहीं, तुम बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। इसके लहजे में संजीदगी दर आई थी। वो दूसरे सोफे पर बैठ गई। मैंने बचपन से ज़िंदगी का वो रूप देखा जो शायद ही किसी को नज़र आता है। बात बात पर मम्मी को बेइज्जत किया जाता था। घर में इनकी कोई वैल्यू नहीं थी। चचियाँ बड़े फ़ख्र से जानबूझकर अपने मेके की तारीफ़ें करती थी, बड़े फ़ख्र से जाया करती थी। वहाँ से आने वालों को दादी जान और फुफ्फुएं बहुत इज्जत देती थी, जबकि मम्मा के कोर्ट मैरिज को इशू बनाकर इन्हें रोने पर मजबूर कर दिया जाता था। मैंने मम्मा को छुप छुप कर रोते हुए देखा था, मुलाजमों के होते हुए घर के कामों में लगे हुए देखा था। मम्मा को ख़ानदानी रवायत से बगावत करने की बहुत बड़ी सज़ा मिली। इन्हें वो इज़्ज़त हैसियत कभी नहीं मिली जो इनका हक थी, और इन्हीं दिनों न जाने किस तरह आमना आंटी की बातों को मैं सच समझने लगा। वो कहती अम्मी की बेटी नहीं होनी चाहिए थी। कौन शादी करेगा ऐसी लड़की से जिसकी माँ ने घर से भाग कर शादी की हो? बेटा, नैनी पर अभी से कड़ी निगाह रखो, माँ का सर बेटी पर ना आ जाए। काल के लाख को वो भी किसी के साथ फरार होगी तो हम तो जिंदा ना रह पाएंगे। ये तो तुम्हारी माँ के माँ बाप ही बेगैरत थे जो बेटी की ऐसी हरकत के बाद भी जिंदा रहे। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा, मेरे अंदर बेएतमादी और बेसकूनी बढ़ती गई। दोस्त अहबाब से मैं कन्नी कतराने लगा था। इंसान जिससे बचना चाहता है वही खौफ इसका पीछा करता है। किसी न किसी तरह से ननिहाल का जिक्र निकल आता है जो मुझे मुंह छुपाने पे मजबूर कर देता, और मैं बेएतमादी का शिकार होता चला गया। नैनी को मैंने कभी भी दोस्तियां करने नहीं दी। घर से वो मेरे या उमैर के साथ ही निकलती थी। नाना और नानी की ज़िंदगी के आखिरी दिनों में उन्होंने मम्मी को घर आने की इजाज़त दे दी थी, माफ़ कर दिया था, मगर इस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। मम्मी मेके और ससुराल दोनों जगहों से अपनी अहमियत खो चुकी थी। काश वो ख़ानदानी गैर शरई रस्मों को तोड़कर मम्मी की ख्वाहिश को अना का मसला ना बनाते, तो पापा के प्यार को कबूल करने से कबल अपने रस्मों और रिवाज का मम्मी ही ख्याल कर लेती, तो तमाम उम्र की हसरत और नारसाई तो हिस्से में ना आती। आज के दौर में तेज़ी से फैलता हुआ पसंद की शादी का रुझान जहाँ नौजवानों की गुमराही और दीन और दुनिया की आफियत से महरूमी का बायस बन रहा है, वहीं ये बड़ों की फरसूदा हट धर्मी बेजा असूल परस्ती का नतीजा भी है। जब हमारा मज़हब इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है कि शादी से कबल लड़की की रजामंदी भी ज़रूरत है, फिर इस वक्त ये ढोंग क्यों रचाया जाता है?
جب بارات دہلیز پار کر چکی ہوتی ہے، اس وقت کیوں عزت کی چھری اس کی گردن پر رکھ کر نکاح کے وقت رضامندی لی جاتی ہے، حالانکہ یہ رضامندی رشتہ قبول کرنے سے قبل لینی چاہیے۔ وہ خاموش ہوا تو بڑی گھمبیر خاموشی چند لمحے طاری رہی۔ اگر ایسا ہوتا تو پھپھو اتنی مشکل زندگی نہ گزارتی، دادا دادی بھی ان کا دکھ لے کے اس دنیا سے نہ جاتے۔ پاپا کو بھی میں اکثر تنہائی میں روتے ہوئے دیکھتی ہوں۔ وہ پھپھو سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، مگر شاید ان کے پاس اظہار کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ انہی سوچوں میں گم ہو کے میں نامعلوم کب ممی اور ان بہن بھائیوں سے دور ہو گیا جن کی خوشیوں اور مسکراہٹوں کی خاطر میں نے کٹھن محنت کرنے کا عزم کیا تھا۔ میں ان سے محبت تو کرتا تھا مگر اظہار کا طریقہ بھول گیا تھا۔ اسے محرومی کہہ لیں یا احساس کمتری کی وہ آگ جو مجھے بچپن سے جھلا کے بسم کر رہی تھی، اس تکلیف نے مجھ سے حساسیت سے گداز پن چھین لیا تھا، اور اس جستجو میں سرگرداں رہتا کہ میرے اپنوں کے پریسٹیج میں کوئی کمی نہ آ جائے، کوئی ہمیں تضحیک آمیز نگاہ سے نہ دیکھے، کوئی ممی کی تذلیل نہ کرے، نینی باعزت طریقے سے گھر رخصت ہو۔ بہت ساری خواہشوں کے ہجوم میں گھر کے میں بھول گیا تھا کہ محبت کرنا، خیال رکھنا ہی کافی نہیں ہوتا، ان جذبوں کا اظہار بھی ازحد ضروری ہے۔ محبت و اپنائیت نمود و نمائش کی چیز تو نہیں ہے، لیکن کچھ رشتوں میں نمود بھی ضروری ہے، خلوص کے ساتھ۔ قندیل نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے نرم لہجے میں کہا، یہ روشنی، یہ گلزار مجھے تم نے دکھائی ہے۔ اگر قدم قدم پر تم مجھے احساس نہ دلاتی میرے رویے کی بدصورتی کا، تو شاید انجانے میں اسی طرح ان کو بھی تکلیف میں رکھتا اور خود بھی رہتا۔ اس کی سحر انگیز نگاہیں، دل آویز لہجہ، مسحور کن انداز، قندیل کا دل بے ہنگم انداز میں دھڑکے جا رہا تھا۔ وہ اس کی نگاہیں پوری شدت سے اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ اس کی پلکیں گویا کسی اندیکھے بوجھ سے بھاری ہو گئی تھی اور زبان گونگ۔ آئی ایم سوری، میں نے بہت برا سلوک کیا تمہارے ساتھ۔ وہ پتھروں جیسا شخص جس کی گفتگو انگریزوں جیسی ہوتی تھی، اس نے جب بھی بات کی کاٹدار انداز میں کی، طنز میں کی۔ آج جب وہ اپنی غلطی تسلیم کر رہا تھا تو کیسا گداز آمیز لہجہ بن گیا تھا، کسی سحر کی سرمئی دھند میں نرم نرم ٹھنڈی ٹھنڈی خوشگوار پھوار کی مانند۔ کیا تم مجھے معاف کر سکو گی؟ وہ اس کی خاموشی کو محسوس کر کے سنجیدگی سے استفسار کر بیٹھا، اور وہ جو اس کے بدلے ہوئے انداز سے بہت خوش تھی، سب سے زیادہ مسرت اس بات کی ہوئی کہ پھپھو کو ان کا کھویا ہوا مقام مل گیا، عمیر اور نینی کا ان کا حق۔ وہ یہی چاہتی تھی ان کے ڈوبے سہمے چہروں پر اعتماد و مسرت کی پرسکون روشنی جو سامنے بیٹھے شخص کے انداز گفتگو سے عیاں تھی۔ پھر نامعلوم یہ مسرت کے آنسو تھے یا اس کی طرف سے کی جانے والی تذلیل کا احساس۔ آنسو بے موقع مہمان کے مانند آتے چلے گئے، انہیں روکنے کی صحیح کرنے میں سامنے بیٹھے حسان کے روشن چہرے پر پھیلتا ہوا تاریک سایہ نہ دیکھ سکی۔ بھائی برسات شروع ہو گئی تھی، اس کی آنکھوں کا ساتھ آسمان نے بھی دینا شروع کر دیا تھا۔ ایک دم باہر سے ملازمہ کی ٹی ٹرالی لانے کی آواز کے ساتھ مما اور بھابھی کی آواز بھی آ رہی تھی۔ وہ ایک دم گھبرا کے اٹھی تھی، یہ سوچ کر انہیں اس شخص کے ساتھ بیٹھ کر رونے کا کیا جواز پیش کرے گی۔ اس خیال سے وہ بنا کچھ کہے اندرونی دروازے سے باہر نکل گئی تھی۔ وہ بند ہوتے ہوئے دروازے کو دیکھتا رہ گیا تھا۔ رات خوب بارش برسی تھی، ہر شے دھل کر نکھر گئی تھی۔ اس نے کھڑکی سے پردہ ہٹا دیا تھا۔ باہر لان میں نکھرے نکھرے سبزے شوخ پھولوں کی خوبصورتی اس کے چہرے پر تراوٹ و تازگی بھر دی تھی۔ پھولوں کی تمام خوبصورتی اس کے چہرے پر دھر آئی تھی، موسم کے تمام رنگ اس کی آنکھوں میں سمٹ آئے تھے۔ دل میں پیدا ہونے والی نوزائیدہ سوچیں چند گھنٹوں میں ہی پرشباب ہو گئی تھیں۔ وہ خوش تھی، بہت خوش۔ یہ احساس ہی کتنا جاں افزا ہوتا ہے، یہ ہے کہ آپ کی ذات کسی کے لیے کوئی حیثیت رکھتی ہے، کوئی آپ کو اہمیت دیتا ہے، اور یہ تمام احساسات آپ کو اسے ایک شخص سے ملیں جو آپ سے بہت قریب ہو، جیسے دل سے دھڑکن ہوتی ہے، جیسے زندگی سے سانس، آنکھوں سے بصارت۔ وہ ایسا ہی اہم ہو چکا تھا۔ یہ خیال ہی کتنا خوشکن تھا کہ وہ آیا تھا اور دل سرگوشی کر رہا تھا، وہاں اسی کی خاطر آیا تھا، اسے معافی مانگنے۔ کوئی ایسے تو نہیں آ جاتا اس کے دل میں بھی، کچھ ہے تبھی وہ بہانے سے آیا ہے۔ دل اسی سرور میں گم تھا۔ پھر اپنے کمرے میں جانے کے بعد وہ باہر نہ نکلی تھی۔ مما بھابھی کو آتے دیکھ کے سوتی بن گئی تھی، اپنے رونے پر اسے شرمندگی تھی۔ متورم آنکھوں سے وہ کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ نہا کر اس نے پنک سوٹ پہنا تھا، بال برش کیے تھے، کھڑکی میں کھڑی ہو کر وہ اس کا سامنا کرنے کی ہمت و اعتماد پیدا کر رہی تھی۔ اوہو، کیا بات ہے، یہ تنہا تنہا کیوں مسکرایا جا رہا ہے؟ بھابھی کی آواز پر وہ چونکی تھی۔
وہ خیالوں میں اتنی مگن تھے جو ان کی آمد کو محسوس ہی نہ کر سکی، جو قریب کھڑی سے بغور دیکھ رہی تھی۔ ناشتے کا ارادہ نہیں، رات کو بھی بنا ڈنر کیے جلدی سو گئی تھی۔ نامعلوم کس طرح رات کو جلدی نیند آ گئی تھی۔ حسان بھی کیا سوچتے ہوں گے، تم ان کے گھر 1 مہینہ رہ کر آئی اور یہاں انہیں چند گھنٹے بھی کمپنی نہ دے سکی۔ چند گھنٹے؟ ان کی بات پہ دل میں عجیب سی ہوک اٹھی تھی، قدم تھم گئے تھے۔ ہاں بھئی چند گھنٹے وہ چائے پی کر چلے گئے تھے، بہت روکا مگر وہ نہیں رکے، کہنے لگے بزنس کے سلسلے میں آئے تھے، فوراً جانا ضروری ہے، عشرت پھپھو کے بھیجے ہوئے گفٹس دینے آئے تھے۔ لمحے بھر کو اسے محسوس ہوا جیسے دل بند ہو گیا، دھڑکنیں مٹ گئی، دنیا اجڑ گئی، ہر سو اندھیرا چھا گیا، چراغوں میں روشنی نہ رہی، جامِ حیات ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اف، یہ عشق کی آگ ہر آگ سے بڑھ کر بھڑکنے والی، محبت کا روگ ہر روگ سے بھر کر روگی بنا دینے والی سے کیوں لگ گیا؟ خوش گمانیوں کی خوش رنگ تتلیاں کل ساری رات اس کے ارد گرد اڑتی رہی تھیں، اب اڑیں تو حقیقت کے بدنما رنگ اس کے ہاتھوں پر چھوڑ گئی تھی رونے کے لیے۔ ناشتہ اس نے برائے نام ہی کیا اور موقع پاتے ہی اپنے روم میں چلی آئی تھی۔ لڑکیاں بھی کتنی پاگل ہوتی ہیں، دل کی باتوں میں آ کر ان پر اعتماد کر بیٹھتی ہیں جو کبھی اعتبار کے قابل ہی نہیں ہوتے، ان کو اپنا سمجھ بیٹھتی ہیں، جو کبھی کسی کے بن ہی نہیں سکتے، کسی کو چاہ نہیں سکتے، اس خوش فہمی میں مبتلا تھی۔ وہ بھی انہیں احساسات کے زیر اثر یہاں تک چلایا جو اس کے اندر موجزن تھے۔ جذبوں کی کشش اسے یہاں کھینچ لائی تھی، مگر اس کے چند گھنٹوں کی آمد نے باور کرا دیا تھا وہ اس کی خاطر نہیں آیا تھا، اس کے دل میں کچھ نہ تھا اور صرف اس کا شکریہ ادا کرنے آیا تھا کہ کب وہ کسی کا احسان رکھنے کا عادی تھا۔ وہ خود سر ہٹ دھرم و مغرور سے ہی مگر احسان فراموش ہرگز نہیں تھا۔ تم یہ کیوں بھول گئی ان کی لائف میں پہلے سے ایک لڑکی موجود ہے، وہ سنہری بالوں اور سیاہ آنکھوں والی مومی جس کی بے باکی و بلند کہہ کے لگانے والی عادت تھی، اور اس شخص کو بری نہیں لگتی تھی جو کسی کی آواز سننے کا روادار نہیں تھا۔ مومی کا خیال گویا سے بھڑکتے ہوئے شعلوں میں پھینک گیا تھا۔ حسب معمول گھر میں پھیلے ہوئے سناٹوں نے اس کا استقبال کیا تھا اور تھکاوٹ جیسے اس کے رگ رگ کو جکڑنے لگی تھی۔ ان سناٹوں خاموشیوں کا مدت سے عادی رہا تھا، مگر اس عادت کو سبوتاز اس لڑکی نے کیا تھا جو چند ہفتوں کے لیے اس گھر میں آئی تھی اور اپنی شوخ و چنچل، پر اعتماد و نڈر طبیعت کے باعث آپ کے ساتھ اس کو بھی بدل گئی تھی۔ اسے معلوم ہی نہیں ہو سکا تھا کب اور کس لمحے وہ اس کا اسیر ہو چکا تھا۔ وہ از خود بات بے بات اس کی تذلیل کرتا تھا کہ وہ جلد از جلد جہاں سے چلی جائے۔ جس کے آنے سے گھر میں ہنگامہ رہنے لگا تھا، وہ ماں اور بہن بھائی جو اس کے موجودگی میں آواز نہ نکالتے تھے، اب ان کے بلند کہہ کے اونچا بولنے کی آوازیں گیٹ سے باہر تک سنی جاتی تھی۔ اپنے ننیال کی طرف سے بغض جسے بچپن سے تھا، جو تعلق استوار ہونے کے باوجود اس کے دل سے نہیں گیا تھا، گزرتے وقت نے جس کو مزید ہی تقویت دی تھی۔ اس بغض نے اسے قندیل سے سخت بدظن کیا تھا، پر جس قدر بھی اس سے ممکن ہو سکا اسے بھگانے کی صحیح اس نے کی تھی، اور وہ ایسا کرنے میں کامیاب بھی رہا تھا۔ وہ چلی گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد معلوم ہوا زندگی کا حسن اپنوں کی مسکراہٹ میں ہوتا ہے۔ سناٹے و خاموشی صرف قبرستانوں کو زیب دیتے ہیں، گھر میں ہلچل گہما گہمی ہی حیات کے رنگ اجاگر کرتی ہے۔ ممی کی خاموشی، نینی اور عمیر کی اداسی نے اسے احساس دلایا وہ لڑکی جس کو اپنا دشمن سمجھنے لگا تھا، اس کی کھری کھری باتوں میں سچائی اور صداقت تھی، اور وہ ان سے بہت دور ہو گیا تھا۔ پھر اس نے ان فاصلوں کو سمیٹا تو معلوم ہوا کہ اپنوں کا سنگ کتنا دل فریب ہوتا ہے۔ بڑوں کی عزت اور چھوٹوں سے شفقت کا درس اسی لیے دیا جاتا ہے۔ وہ جب بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے چھوٹے موٹے مسائل ڈسکس کرتا، پرابلمز شیئر کرتا، یا یوں ہی عمیر کی بے تکی باتیں سن رہا ہوتا تو اسے شدت سے قندیل کی کمی محسوس ہوتی تھی۔ وہ اس کا بہت ممنون تھا جس نے اس کو راستہ بتایا تھا۔ نینی کی منگنی میں وہ اس کی آمد کا منتظر تھا، مگر آس ہی رہی، وہ نہیں آئی۔ نینی کی منگنی کے بعد اس کی کال اس وقت آئی جب وہ ایک میٹنگ میں مصروف تھا۔ وہ کال عمیر کے سیل پر تھی، اس نے عجلت میں کہہ دیا عمیر نہیں ہے، مگر دوسرے لمحے سے احساس ہوا اپنے غلط رویے کا اثر ختم ہوتے ہی اس نے عمیر کے سیل سے اس کا نمبر ری ڈائل کیا، اور دوسری طرف سے عمیر سمجھ گیا جو اس کے خلاف باتیں کی تھی اسے یہ سمجھانے کے لیے کافی تھی کہ اسے کس قدر بدظن و متنفر ہے۔ سچ مچ شرمندہ ہو گیا تھا، اور پھر اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ جا کر صاحب اسے سچ بتائے گا جو اس پر گزری، بلکہ سب پر گزری تھی، پھر دل کی بات کہے گا۔ اس کی رضامندی سے اسے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ زبردستی محبت نہیں ہوتی، اور جہاں زبردستی ہوتی ہے وہاں محبت نہیں ہوتی، اور وہ اسے محبت سے پانا چاہتا تھا، زبردستی سے نہیں۔ دل کی بے قراریاں تو فوراً سے لاہور کے سمت جانے پر مجبور کر رہی تھی، مگر دل کی زور آوری کو وہ کہاں خاطر میں لانے والا تھا؟ جذبوں کی صداقت پر رکھنے کے لیے وہ کئی دنوں تک خود پر جبر کرتا رہا تھا،
اور جذبوں پر یقین کی مہر لگی تو عازم سفر ہوا۔ وہ سوچ رہا تھا قندیل سے تنہائی میں ملاقات ہو جائے تاکہ وہ ہر بات کلیئر کر سکے اور اس کے جذبات میں جان سکے، اور وہاں جا کر ملازمہ کی زبانی معلوم ہوا کہ صرف قندیل ہے گھر۔ میں تو جذبوں کی صداقت پر وہ جھوم اٹھا تھا۔ پورے 5 ماہ 27 دن بعد وہ اس کے سامنے تھی، جس کی خاطر وہ کسی پروانے کی طرح دوڑا چلایا تھا، مگر اس نے اپنی نگاہوں کا پابند رکھا، جذبوں کی لگان نہ چھوڑی تھی، بہت فارمل انداز میں ملا تھا۔ پھر رفتہ رفتہ بات سے بات نکلتی چلے گی، اور جب دل کی بات زبان پر آنا ہی چاہتی تھی کہ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ وہ اس کی زیادتیوں کو فراموش نہ کر سکی تھی۔ اس کے بے اختیار بہنے والے آنسو اس بات کے گواہ تھے۔ اپنے جذبوں کی شکست پر وہ اس قدر بکھرا تھا کہ پھر وہاں ان کے بے حد اصرار پر رک نہ سکا اور فرسٹ فلائٹ سے ہی واپس آ گیا تھا۔ نینی گھر میں اتنی خاموشی کیوں ہے؟ ممی کہاں ہے؟ وہ ابھی آفس سے آیا تھا۔ دل میں پہلی وحشتیں رقصاں تھی۔ گھر میں غیر معمولی خاموشی نے جنہیں مزید بڑھا دیا تھا۔ وہ بریف کیس رکھتے ہوئے نینی سے مخاطب ہوا۔ ممی کے سر میں درد ہے، وہ اپنے روم میں ہے۔ نینی کی بھاری آواز اس کے رونے کی غماز تھی۔ ممی کی طبیعت خراب نہ ہو؟ وہ پریشانی سے ان کے روم کی طرف بڑھا تھا، مگر اپنا نام سن کر اسے وہیں رکنا پڑا۔ میری زندگی کی اولین خواہش ہے کہ قندیل اس گھر کے بہو بنے۔ ایک طویل عرصے سے میں یہی خواب دیکھتی آ رہی ہوں، لیکن پہلے حسان کے برے سلوک نے ہمت توڑی تھی۔ لیکن میں نے سوچا تھا یہ سب وقتی غصہ اور غلط فہمی ہے، جلد میں اسے راضی کر لوں گی۔ مگر دوسرے لمحے ان کی سسکیوں کی آواز کے ساتھ عمیر کی تسلی دینے کی بھی آواز شامل ہو گئی تھی۔ اب رکنا فضول تھا۔ وہ سلام کرتا ہوا اندر داخل ہوا۔ کیا ہوا ممی، رو کیوں رہی ہیں آپ؟ وہ ان کے قریب بیٹھتا ہوا گویا ہوا تو ان کے رونے میں مزید تیزی آ گئی۔ لاہور سے ماموں نے کال کی ہے، انہوں نے قندیل کے لیے آنے والے پروپوزل کا بتایا ہے۔ لڑکا قندیل کا فرسٹ کزن ہے، یوگینڈا سے آ رہا ہے، عمیر نے اسے اطلاع دی۔ لمحے بھر کو اسے لگا ہر سو اندھیرا سا چھا گیا، سینے میں کوئی شے گھائل پرندے کی مانند پھڑپھڑانے لگی۔ عمیر نے بڑی حیرانگی سے بھائی کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پہ رنگ آیا اور گیا۔ ممی، رونے کی کون سی بات ہے؟ اس میں ایسا تو ہوتا ہے۔ کتنا کٹھن ہوتا ہے اس لمحے مسکرانا جب آپ کے اندر آہ و فغاں جاری ہو۔ وہ بظاہر مسکرا کر گویا ہوا تھا، مگر دل میں صداؤں کا ہجوم تھا۔ محبت کیا ہے؟ ایک سوز، ایک سزا، ایک روگ، ایک بلا۔ ممی، اس میں اتنا رنجیدہ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی صرف پروپوزل ہے، ماموں جان نے قندیل کو رخصت نہیں کر دیا۔ قبل اس کے کہ ماموں جان کوئی حتمی فیصلہ کریں، آپ بھائی کا پروپوزل دے دیں۔ بھلا بھائی کو آپ کی خواہش پر کیا اعتراض ہوگا؟ پھر قندیل لاکھوں میں ایک ایسی خوبصورت اور خوبصورت لڑکی بھائی کے ساتھ جچے گی۔ عمیر کے مشورے پر وہ تعلق سے بیٹھا رہا۔ عشرت ارزدگی سے بولی، یہ مان جے حق ان بہنوں کا ہوتا ہے جو بھائیوں کے سر بلند کر کے گھروں سے رخصت ہوتی ہیں۔ میں نے وہ سب حقوق اپنی ناقبت اندیشی سے سلب کر دیے، اب میں کس منہ سے یہ حق جتا سکتی ہوں؟ پھر جنید بھابھی کے بھائی کا بیٹا ہے، بھائی شاید مان بھی جائیں تو وہ نہیں مانے گی۔ عورت جو نسلوں کی امین ہے، عزت و وقار کے علمدار ہے، اس کے شانوں پر اعلیٰ تربیت و بے مثل و صاف و کردار کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ عورت جو نسلوں کی امین ہے، عزت و وقار کے علمدار ہے، اس کے شانوں پر اعلیٰ تربیت و بے مثل و صاف و کردار کی ذمہ داری ہوتی ہے، جس میں وہ ایک قدم کی لغزش کی بھی سزا ساری حیات ادا کرتی ہے۔ اپنے پسند کا جیون ساتھی پانے کی خاطر وہ سب کچھ کر رہی تھیں۔ اپنے اس فیصلے کا پچھتاوا تو ان کا تمام عمر ہی رہا، مگر آج حد سے سوا تھا۔ عمیر بھی ان کی بات کی نفی نہ کر سکا تھا۔ عشرت کو جو میکے سے مستقل جڑی رہنے کی آس تھی، وہ کیا ٹوٹی، گویا وہ زندگی ہارنے لگیں۔ ہارٹ اٹیک کے باعث انہیں فوراً ہسپتال ایڈمٹ کیا گیا۔ موت و زیز کی کشمکش میں مبتلا وہ 1 ہفتے تک انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں رہی تھیں۔ اس دوران لاہور سے قندیل کی پوری فیملی آ گئی تھی۔ ان کی پھپھو آمنہ بھی تھی۔ دوسرے سسرالی تو ان سے تعلق رکھتے ہی نہ تھے۔ طبیعت امپروو ہوتے وہ ڈسچارج ہو کے گھر آ گئی تھیں۔ کمزوری تو ان کو بہت تھی، مگر سب کو پریشانی ان کی گہری چپ سے تھی۔ بھابھی، اب تو آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے، پھر کیوں آپ اس قدر اداس و خاموش رہتی ہیں؟ بچے پہلے ہی آپ کی بیماری کی وجہ سے ڈسٹرب ہیں، اس پر آپ کا یہ انداز انہیں مزید پریشان کر رہا ہے۔ نینی روتی رہتی ہے، اسے قندیل نے سنبھالا ہوا ہے، بلکہ گھر کا نظام آپ کی بھابھی اور ان کے بہو نے سنبھالا ہوا ہے۔ آپ کی فیملی بہت اچھی ہے، آپ کے بھائی کے اخلاق کی میں گرویدہ ہو گئی ہوں۔
آپ تو بہت اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی ہیں. معاف کر دیجیے گا، آپ کو سمجھنے میں غلطی ہوگی. آمنہ کی بات پہ وہ دھیرے سے مسکرا کر رہ گئی. عشرت کی طبیعت اب قدرے سنبھل گئی تھی یا اتنی محرومیاں حاصل کر چکی تھی کہ قندیل کو کھونے کی محرومی بھی انہیں برداشت کرنے کا حوصلہ دے چکی تھی، تو حالات سے نبرد آزما ہونے کے لیے تیار تھی. لاہور سے آئے ہوئے ان سب نے بھی رخت سفر باندھا تھا. ایسے میں نینی قندیل کو روکنے کے لیے بضد تھی. ابھی جانا تو وہ نہیں چاہتی تھی کہ پھپھو کو مکمل صحت مند دیکھنا چاہتی تھی، مگر حسان کی ذات اس کے فرار کی وجہ بن رہی تھی. اس شخص نے پہلے والا رویہ روا نہ رکھا تھا، لیکن اس کی پرچھائی سے بھی وہ دور بھاگتا تھا، اور اس کی یہ نفرت اس کے دل کو چرکے لگا دیا کرتی تھی. وہ جو پہلے جنید کے رشتے کی وجہ سے بے چین تھی، اور یہاں اس کی بیگانگی نے دل کا خون ہی کر دیا تھا. نینی نینی وہ جو نینی کے کمرے میں بیٹھی تھی اس کے رویے پہ رو رہی تھی. بے موقع اس کی آمد پہ بوکھلا کے رخ پھیر گئی. نینی قندیل کو مت روکو، اسے جانے دو. میں نہیں چاہتا کہ اس کی یہاں موجودگی کی ممی کی طبیعت کی خرابی کو باعث بنے. پھپھو کا نام کیوں لے رہے ہیں؟ صاف کہ میری موجودگی سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے. نامعلوم کیا بگاڑا ہے میں نے آپ کا؟ آپ کیوں؟ اس کی بات پہ وہ ضبط کھو بیٹھی تھی. حسان ہکا بکا رہ گیا. تم؟ اسے بے تحاشا روتے دیکھ کے وہ نروس ہو گیا تھا. جی میں سمجھتی تھی یہ میرا خیال ہے، مگر آپ سچ مچ پتھر ہیں، اور پتھروں پر بھی بھلا کبھی جذبے اثر انداز ہوتے ہیں. وہ بے تحاشا روتے ہوئے بات روانی میں کہہ گی جو کبھی اس طرح اس کے لفظوں سے نکلنے والی نہیں تھی. حسان نے چونک کے بڑی گہری نظروں سے اس کے بھیگے ہوئے چہرے کو دیکھا، جہاں وہی جذبے بکھرے ہوئے تھے جنہوں نے اس کے اندر اضطراب و اضطرار کی آگ دہکا رکھی تھی. محبت کا عکس ہوتی ہے، پھر وہ اس عکس کو کیوں کرنا پہچانتا؟ بالکل غلط خیال ہے تمہارا. وہ قریب آ کے سرگوشیانہ انداز میں بولا. اگر چاہت دو طرفہ اور جذبے کھڑے ہوں تو سنگ میں موم ہو جاتے ہیں، پھول بن جاتے ہیں. پہاڑوں پہ کھلے پھول، بہتے جھرنے، کھرتے آبشار محبت ہی کی تو کرشمہ سازی ہے. قندیل کے اندر برق سی دوڑی تھی. اس کا چاہت سے لبریز لہجہ، لگاوٹ آمیز انداز اس کو متحیر کر گئے. وہ رونا بھول کر سٹ پٹا گئی تھی. مجھے احساس ہے میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتیاں کی ہیں، بہت ستایا، لیکن وعدہ اب سب سے بڑھ کر پیار دوں گا. اب سب سے بڑھ کر پیار بھی دوں گا. وہ سینے پر بازو لپیٹے سے کچھ فاصلے پہ کھڑا اسے بڑا پرشوق نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا. لبوں پر دلکش مسکراہٹ تھی. مجھے تنگ کرنے کا آپ کا یہ کوئی نیا ڈھونگ ہے؟ ابھی آپ مجھے یہاں سے بھگانے پر تیار تھے. نینی سمجھ کے کیا کہہ رہے تھے یاد ہے آپ کو؟ قندیل میں وہ شخص نہیں ہو جو محبت کے اظہار کے لیے آسمان سے تارے توڑ لانے، پہاڑوں کی چوٹیاں سر کر لینے کے دعوے کرتے ہیں. میں کام سے پریکٹیکل بندہ ہوں، جو محسوس کرتا ہوں ویسے ہی رد عمل کرتا ہوں. پہلی بار تم جب یہاں آئی تھی تب مجھے محسوس ہوا تھا تم مجھے ڈی گریڈ کرنے، مجھے اپنے سے دور کرنے آئی ہو. تب میرے اندر تمہارے خلاف غصہ اور نفرت تھی، جس کو میں نے کبھی چھپانے کی کوشش بھی نہ کی، کیونکہ میں دوگلے پن اور منافقت کو پسند نہیں کرتا. تمہاری وہ باتیں جو سچ ہوتی تھی تمہارے جانے کے بعد مجھے شدت سے احساس دلانے لگی کہ میں غلط ہوں. میرا رویہ کسی کے ساتھ بھی درست نہیں. تمہاری موجودگی میں گھر گھر لگتا تھا. ممی کے چہرے پر سکون، مسکراہٹیں عمیر اور نینی کی زندگی کا احساس دلاتی. یہ فرحت بخش احساسات تم اپنے ساتھ ہی لے گی. گھر کی بہاریں ویرانیوں میں بدل گئی، اور تمہاری ایک ایک بات مجھے میری کوتاہیوں کا پتہ دیتی گئی. اس کے چہرے سے اکھڑ پن اور بیگانگی غائب اور بے حد نادم لگ رہا تھا. میں نے اپنا رویہ بدلا تو ماحول بدلنے میں زیادہ وقت نہیں لگا. تکلیفات کی دیواریں گر گئی تھیں. ہم سب قریب آ گئے تھے. پھر نامعلوم مجھے گھر میں کمی سی لگنے لگی. ایک وجود، ایک چہرے کی متلاشی نگاہیں رہنے لگی تھی، اور جب دل کی طلب پر یقین ہوا تو میں سیدھا لاہور پہنچا تھا کہ تم سے معلوم کر سکوں شاہراہ حیات پہ میرے سنگ سنگ چل سکو گی یا نہیں. لیکن میں نے بات شروع ہی کی تھی کہ تم نے آنسو بہانا شروع کر دیے، اور میں بڑا دل برداشتہ ہو کر وہاں سے اٹھایا تھا. میں سمجھا تم نے مجھے معاف نہیں کیا. یہاں میں جذبوں کی سرکشی سے نبرد آزما ہی تھا کہ ممی کے پاس ماموں کا میسج آیا کہ تمہارا پروپوزل آیا. ممی جو تمہیں اس گھر میں لانے کی خواہشیں نامعلوم کب سے رکھتی تھیں، یا شاید نینی کے سسرال میں دی جانے والی پارٹی میں لوگوں کے خیالات اور سوالات نے ان کے ساتھ ڈسٹرب کیا تھا. وہ چند توقف کو چپ ہوا، پھر شوخی سے گویا ہوا. پوچھو گی نہیں وہ کیا سوالات و خیالات تھے؟ کیا تھے؟ وہ لوگ تمہیں میری منگیتر سمجھے تھے، بلکہ میرے چند فرینڈز کو میرے منع کرنے پر بھی یقین نہیں آیا تھا. مومی کو تو بالکل یقین نہیں آیا تھا. آپ مجھے بے وقوف مت بنائیں. آپ مومی میں انٹرسٹڈ ہیں. مومی کے نام پہ وہ چمک کے گویا ہوئی. غلط بات مت کرو. اگر ایسا ہوتا تو کون روک سکتا تھا مجھے؟ بولو میں نے نہیں کبھی کسی کی پرواہ کی، اور نہ میں ان میں سے ہوں جو ہاتھوں میں دل لیے پھرتے ہیں.
اگر تمہاری آنکھوں میں ابھی وہ رنگ میں نہ دیکھ لیتا جس سے میری دنیا آباد ہے تو مرتے دم تک کوئی بھی میرے دل کا حال نہ جان سکتا اور نہ میری زندگی میں کوئی دوسری لڑکی آ سکتی تھی۔ اس کے انداز میں وہی مخصوص سرد مہری در آئی تھی۔ آپ غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ میں غصہ نہیں کر رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں تمہیں، وہ نرم لہجے میں بولا۔ سمجھانے میں عمر نکل جائے گی بھائی جان، پہلے 3 بول پڑھوا لیں پھر ساری عمر سمجھاتے رہیے گا، ورنہ آپ کی عمر تو نکلے گی سو نکلے گی، میں غریب مفت میں مارا جاؤں گا۔ وہ سب اندر داخل ہو گئے تھے۔ عمیر نے آتے ہی دہائی دینے شروع کی تھی۔ اس کو کہتے ہیں لڑکا لڑکی راضی تو کیا کرے گا قاضی، بھابی نے اندر آتے ہی ہنستے ہوئے اسے ہٹاتے ہوئے کہا تھا۔ قاضی وہی کرے گا جو اس کا کام ہے، یعنی نکاح پڑھائے گا۔ عمیر نے حسان کے شانوں پہ بازو رکھتے ہوئے کہا۔ یہاں آپ کی روٹھا منائی ختم نہیں ہوئی، وہاں آمنہ پھپھو نے ماموں جان سے بات کر لیا بلکہ راضی کر لیا قندیل کو ہماری بھابھی بنانے پر۔ نینی بڑے پرجوش انداز میں قندیل سے لپٹی تھی۔ ماموں جان کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوا؟ حسان نے بے ساختہ کہا۔ انہیں کیوں اعتراض ہونے لگا؟ جب بہن بھائی سے محبت کا قرض مانگتی ہے تو بھائی کس طرح منع کر سکتے ہیں؟ پھر جب ساتھ میں ہمارے جیسے سسرالی ہوں تو بھابھی نامراد کیسے لوٹ سکتی تھی؟ جو گینڈا سے آنے والے گینڈے کو ہم نے داخل ہونے ہی نہ دیا۔ تو سب سے پہلے تم منہ میٹھا کرو۔ ہاتھ میں پکڑے ٹوکرے سے گلاب جامن انہوں نے حسان کے منہ میں ڈالا تھا، پھر قندیل کی طرف بھاگ گئی جو سر جھکائے شرم سے سرخ چہرہ لیا کھڑی تھی۔ میں نے پہلی بار دیکھتے ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ اس چاند جیسی لڑکی کو اس گھر کی روشنی بننا ہے۔ کل سے رمضان المبارک شروع ہونے والے ہیں، عید کے پہلے ہفتے میں ہی ہم بارات لے کر آ رہے ہیں تمہیں ہمیشہ کے لیے لانے کے لیے۔ وہ قندیل کو مٹھائی کھلاتے ہوئے خوشی سے کہہ رہی تھی۔ حسان کے وجیح چہرے پر امنگوں و مسرتوں کے رنگ جھلملا رہے تھے۔ اس کی شوخ نگاہیں مسکرا رہی تھی جن میں قندیل کا عکس مقید تھا۔